बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात के आखिरी पहर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है फजर की नमाज से पहले वो ये है कि जो पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर के इलाके में, और इसकी अनाउंसमेंट कई महीनों से चल रही थी। इसके ऊपर पुलिस ने दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया है और गुज़िश्ता रात से यहाँ पर ये तवक्को की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यहाँ पर क्रैकडाउन करेगी और इस एरिया को बंद कर दिया जाएगा ताकि पश्तून कौमी जरगा ना हो सके। ये जरगा एक्चुअली 11 तारीख को बुलाया गया था, 11 अक्टूबर को इसको शुरू होना था और इसको 3 दिन तक चलना था। ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसके ऊपर फैसला क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इस पर क्या सोच रही है। इमरान खान साहब ने जेल से इसके ऊपर किस किस्म का मौक़िफ़ लिया था। सबसे पहले तो ये है कि ये जो पश्तून कौमी जरगा है इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों से जब मेरी बात होती रही माजी में तो वो इसको अप्रीशिएट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जी बिल्कुल हमारे पश्तूनों के अंदर ये रवायत है कि हम जरगे के अंदर मसाइल लेकर आते हैं, जंगों के फ़ैसले जरगे में हो जाते हैं, बड़े बड़े मसाइल जरगे के अंदर हल हो जाते हैं। तो एक ग्रैंड जरगा अगर होने जा रहा है और पूरा जो पश्तून बेल्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान से है चाहे पूरी खैबर पख्तूनख्वा में है, तमाम पश्तूनों का इकट्ठा होना ये बड़ा खुशाइंद है। वो ये कह रहे थे। अच्छा, इसको जो इनिशिएट किया था, इसका आगाज़ किया था, ये आइडिया ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक तंजीम है उसने किया था और मंजूर पश्तीन उस तंजीम के सरबराह हैं। इन्होंने इसका आगाज़ किया, इस आइडिया को लेकर आए और इसमें जो क्लेम किया गया वो ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसकी हेड नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली पश्तूनों का प्रोग्राम है और तमाम पश्तून इसके अंदर आएंगे। इसमें जो बुलाया गया था उसमें पूरे मुल्क से, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में कबायली सरदार, मलिक, अमायदीन, उलमा इकराम और सियासी जमातों के नुमाइंदगान, मशरान और पश्तून कौम के जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। साथ में उनके लोग भी आएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और इवन जो एल्डर्स हैं पश्तूनों के, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में होगी। और उन सबको खतूत लिखे गए, उन सब से राब्ते किए गए, बहुत सारी जगहों पे ख़ुद नौजवान गए जाके उन्होंने बताया कि जी एक जरगा होने जा रहा है। तो इसमें बड़ी शमूलियत की तवक्को की जा रही थी। खैबर के इलाके में ये जरगा होना था। इसमें होना क्या था, जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं या जो सामने लाई गई हैं, देखें दो तरह है ना। एक तरफ तो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में कुछ और खदशात रखती है, दूसरी तरफ जो मार्केट के अंदर खबरें हैं वो क्या करने जा रहे थे वो भी है। अच्छा, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से या मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो ये थी कि इसमें जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने अपने इलाकों के जो मसाइल हैं वो अदाद शुमार के साथ सामने रखेंगे। 3 दिन तक इन्होंने रहना था। जो भी शिकवे शिकायतें उनके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, फिर जो उनके मुतालबात हैं वो भी सामने रखे जाएंगे और फिर मुश्तरका तौर पर एक करारदाद भी बनाई जाएगी एंड में, जिसके ऊपर सबके दस्तखत होंगे, सारे के सारे उसको कबूल करेंगे। और फिर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे कोई हलफ लिया जाएगा कि इन मुतालबात पे अमल दरामद करवाया जाएगा और आइंदा एक मुश्तरका जिद्दोजहद होगी। तो ये चीज़ें जो पहले सामने आ रही थी, अब इसमें जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें इसको लेकर और वहाँ पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ये ख़तरा इस बात का है कि ये कहीं अलहदगी की कोई मूवमेंट है, इस तरह की चीज़ है, मुल्क को तोड़ने की साजिश हो सकती है, गद्दारी बगावत पे लोगों को उकसाया जा सकता है और कोई अनारकी, अफरा तफरी और नफ़रत, ये चीज़ें वहाँ से इन खदशात का इजहार किया गया। अब इस पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जब रब्ता किया मंजूर पश्तीन साहब ने, उनके लोगों ने, तो उन्होंने बताया जी कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है, ये जो रिपोर्टें हैं हमारे बारे में ये गलत हैं, उनका ये दावा है। अब इस वक्त वहाँ पे क्रैकडाउन हो रहा है और आसपास के इलाकों का इंटरनेट भी बंद है। पेशावर में बताया जा रहा है कि इंटरनेट की भी बंदिश है और इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, और ये भी बताया गया है कि वहाँ पे बहुत हैवी मशीनरी और पुलिस वगैरह वहाँ पहुँचे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ पहले मुख्तलिफ था और वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने मंजूर पश्तीन से बुलवा कर एक मुलाकात भी की थी और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तब मैंने जब पूछा तो मुझे सोर्सेज ने यह बताया था कि जरगे को फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा चंद दिन पहले जब यहाँ पे शुरू में एक्टिविटी शुरू की गई
کہ اب تیاریاں شروع کی جائیں اس جگہ پہ تاکہ جرگہ کے لوگ جیسے جیسے پہنچے ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو وہاں پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. تب میں نے خیبر پختونخوا حکومت سے رابطہ کر کے پوچھا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کی پولیس نے جا کے کریک ڈاؤن کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کریک ڈاؤن نہیں کیا, نہ ہماری یہ پالیسی ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے ہماری پولیس کو استعمال کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ایک ایسی شک ہے جس کے تحت انہوں نے ہماری پولیس کو استعمال کر لیا ہے. تو میں نے کہا جی اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس کے معاملے پہ عدالت میں جائیں گے, بات چیت چلے گی. یہ معاملہ عدالت میں گیا بھی ہوا ہے. وہاں خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس آپریشن سے, نہ ہم ان کے اوپر آپریشن کرنا چاہتے ہیں, بلکہ میری جو مختلف لوگ اس قانونی معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پالیسی مختلف ہے, وفاقی حکومت کی پالیسی اس کو لے کر مختلف ہے. لیکن پھر ڈی چوک والا انسیڈنٹ ہوا, علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہوئے, پھر جب واپس آئے تو اس کے بعد جب میں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ اب وفاقی حکومت نے آئین پاکستان میں جو ان کے بعد اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ نامی پارٹی کو بین کر دیا ہے, کالعدم کر دیا ہے. تو میں کیونکہ آئین کے تحت میں نے حلف لیا ہوا ہے, اب انہوں نے اپنی مجبوری مجھے بتائی کہ جی میری یہ مجبوری ہے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں ایسے ہی الزامات اور مقدمے آپ کی پارٹی پہ بھی ہیں. آپ فرض کریں کل کو آپ کی پارٹی کو بھی وفاقی حکومت انہی گراؤنڈز کے اوپر کالعدم کر دیتی ہے تو آپ اپنے آئینی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بھی احتجاج کے حق سے روک دیں گے؟ یہ میں نے ان سے سوال پوچھا. اس کا انہوں نے مجھے ایز سچ کوئی کلیئر جواب اس وقت نہیں دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جب یہ معاملہ گیا اور انہوں نے جیل سے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صوبائی حکومت کے کام کے اندر مداخلت ہے. جب پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جرگے کی تیاری ہو رہی تھی, جب پہلے کریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا تھا اور انہوں نے زور دیا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ جو آئینی اور قانونی حق ہے لوگوں کو وہ ملنا چاہیے. اب عمران خان صاحب کا نا کچھ چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر موقف رہا ہے گزشتہ 2.5 سال میں, وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے ایک تو رول آف لا نمبر 1, وہ کہتے ہیں جی ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور طاقتور کو قانون کے نیچے آنا چاہیے. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے, سب کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے اور آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کچھ سرٹن لمٹس ہوتی ہیں, آپ قانون کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن آپ میڈیا کا گلا نہ دبائیں, جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بات کرنے دی جائے. ناظرین جب آزادی اظہار رائے پہ میں نے آپ کو بتایا تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایک صحافی ہیں احسان نسیم صاحب, انہیں جناب ایک کوریج کرنے کے اوپر وہاں کی جو انتظامیہ ہے خیبر پختونخوا کی, انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو اندر ڈال دیا ہے لاک اپ میں, اور ان کی وہاں سے تصویر بھی آئی ہے. اب احسان نسیم صاحب کو صرف سزا ملی کہ ان کی کوریج پسند نہیں آئی, تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ تو آزادی ہونی چاہیے صحافیوں کو, لیکن کیا خیبر پختونخوا میں صحافیوں کو اندر بند کر دیں تو یہ جائز ہے؟ انہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. نمبر 3 عمران خان صاحب کہتے ہیں جی حقیقی جمہوریت اس ملک میں ہونی چاہیے. یعنی جمہوریت کو آپ بولیں تو وہ ایسے ہے کہ حقیقی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو احتجاج کی بھی اجازت ہے پرامن طریقے سے, آپ کو جلسے اور جلوس کرنے کی بھی اجازت ہے پرامن طریقے سے. ایسے یہ جرگہ ورگہ جو چل رہا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کو اجازت ہے. تو اور چوتھی چیز عمران خان صاحب کہتے ہیں جی امتیازی سلوک کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی فیورٹ ہے جو مرضی کرے, دوسری فیورٹ نہیں ہے تو اس کو اڑا دیں یا اس کو تنگ کریں, پریشان کریں. یہ 4 چیزیں عمران خان صاحب نے شد اور مد کے ساتھ اٹھائی ہیں ہمیشہ. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ پشتون قومی جرگے کو طاقت سے روکتی ہے؟ تو جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی تحریک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے کیا اس سے خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے؟ یہ سوال لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اٹھا رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کا موقف ہے اور ان کی تحریک ہے اور ان کو مار پڑتی ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ ان کو مار پڑتی ہے. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس صوبے کے اندر ان کا ایک کلیم ہے کہ یہاں پہ ریئل ڈیموکریسی ہے, آزادی اظہار رائے ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہیں جو عمران خان صاحب پورے پاکستان میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب اس جگہ کے اوپر ان کی پولیس یا ان کی حکومت اگر ایک پالیسی اپنی چینج کرتی ہے, یعنی کریک ڈاؤن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے خیبر پختونخوا سے
اور ان کا تعلق جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جو پشتون قومی جرگہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت آرڈر کیا دیتی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کیا رہتی ہے۔ جو تحفظات ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا، پہلے جے یو آئی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، کچھ اور جماعتوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے کچھ تحفظات ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہ جرگہ کریں گے، کیسے کریں گے، ہمیں ذرا تھوڑا سٹرکچر بتایا جائے۔ تو اس پہ ایک لیٹر لکھا ہے، جو لیٹر لکھا گیا منظور پشتین کی جانب سے، اور یہ خط پہنچا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ اس میں انہوں نے کہا، محترم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین کو میرے خلوص بھرے سلام اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ جناب علی، جرگہ قریب آ رہا ہے، اگرچہ کچھ وقتی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اب تک ہم جتنے عوامی نمائندے سیاسی جماعتوں اور قبائلی اور علاقائی عمائدین اور مشران سے رابطے میں ہیں، وہ سب ہر صورت جرگے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج بھی اسی وعدے پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے امن اور حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ایک انتہائی سنجیدہ جرگہ کریں گے، جس میں امن اور وسائل کے مضمون پر بات چیت کی جائے گی۔ اپنے وطن کے مشر، رہنما اور عظیم تنظیم کے لیڈرشپ کے طور پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پختونخوا کے اس مشترکہ جرگے میں اپنی شرکت یقینی بنائیں، یقین دہانی کروائیں، جبکہ مظلوموں کے لیے باعث مسرت اور ایک بڑی امید ثابت ہوگی آپ کی شرکت۔ حالات کی نزاکت کی وجہ سے اور جرگے کی کامیابی کی خاطر میں زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے میرے لیے ممکن نہیں تھا، ورنہ میں ضرور ان دنوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ سب کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کرتا۔ میں اس لیے نہیں آ سکا، انہوں نے کہا جی کہ میں اب یعنی پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، یہی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انہوں نے یقین دلایا۔ اب جے یو آئی نے یہ بتا دیا ہے سورسز کے مطابق کہ وہ جرگے میں جا رہے ہیں، اے این پی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بھی جرگے میں جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ جرگے میں جا رہی ہیں۔ تو اب معاملہ سارا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے کندھوں پہ آئے گا، دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ ماضی میں پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر آج وہ اپوزیشن میں ہوتے تو میں آپ کو شرطیہ کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا حصہ بنتے اور اس میں ضرور جاتے، یہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ یہ ضرور کرتے۔ بہرحال یہ سچویشن یہاں پہنچی ہوئی ہے، کل اس کو رپورٹ کریں گے، جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب نمبر گیم پہ آ جائیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ دو محاذ میں نے آپ کو بتایا تھا جن پہ کام ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نمبر پورے کیے جائیں اور اس کے لیے زور لگ رہا ہے، اور دوسرا محاذ یہ ہے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات، انگیجمنٹ اور یہ چیزیں، یہ خبریں مجھے مختلف جو سورسز ہیں، کورٹ رپورٹرز یا جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو سینئر جو لائرز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ چیزیں دونوں طرف جمود کا شکار ہے۔ نمبر گیم دیکھ لیں اس وقت کیا ہے۔ نون لیگ 111، پیپلز پارٹی 70، ایم کیو ایم 22، کاف لیگ 5، آئی پی پی 4، بلوچستان عوامی پارٹی 1 اور این پی نیشنل پارٹی 1۔ تو حکومت کے پاس ٹوٹل 214 بندے ہیں۔ ان 214 میں سے 2 بندے نکل گئے، ایک الیاس چودھری اور ایک عادل بزوئی، اور ایک ووٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق آئینی ترمیم میں نہیں ڈال پائیں گے۔ 3 ووٹ کم ہوتے ہیں تو یہ رہ جاتے ہیں 211۔ اب انہیں باقی چاہیے 13 نمبر مزید۔ 13 نمبر کیسے پورے ہوں گے مجھے نہیں لگتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے میکسیمم 5 بندے جو ہیں یا 6 بندے جو ہیں بہت دباؤ ڈال کے زور لگا کے 5 یا 6 بندے توڑے جا سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بندے توڑنا بہت ضروری ہے، یا فضل الرحمان صاحب کو خود توڑنا بہت ضروری ہے۔ یعنی 13 بندے پورے کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ 6-7 بندے پورے ہو سکتے ہیں، 8 بندے ہو سکتے ہیں، 9 بندے ہو سکتے ہیں، اگر فضل الرحمان صاحب کے بندے بھی توڑ کے شامل کیے جائیں تب۔ یعنی 8 بندوں سے اوپر، 9 بندوں سے اوپر کبھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ 13 کا فگر کیسے پورا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو 13 کا فگر پورا نہیں ہو رہا۔ فضل الرحمان صاحب نے اس بیچ میں ایک بہت لمبا چکا لگا دیا ہے، ان کی آئینی ترمیم تیار ہو گئی ہے، اور ممکنہ طور پہ آج یا کل وہ اس کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، باقی جماعتوں سے شیئر کریں گے۔ پی ٹی آئی سے انہوں نے شیئر کر دی ہے۔ یہ بڑی سنجیدہ آئینی ترمیم ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو اگر وہ یہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت تو اس کے اوپر نہیں مانے گی، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آئینی ترمیم میں ہے کیا جو فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو دی ہے، اس آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس میں جی فوجی عدالتیں نہیں ہیں، انسانی حقوق کے معاملات جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے اس کو بڑھانے کی تجویز بھی اس پہ شامل نہیں ہے۔ آرٹیکل 8 کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ فوجی عدالتوں اور ہائی کورٹ کے ججوں کا جو تبادلے ہونے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور آئینی عدالت کا قیام بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ہے کیا، یہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں جناب یہ ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو یا صوبائی اسمبلی میں ہو، آئندہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس لے جایا جائے گا، رائے لی جائے گی، پھر جناب یہ قانون سازی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ میں 5 رکنی آئینی بینچ بنایا جائے گا، جیسے انڈیا میں چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک آئینی بینچ بن جائے گا۔ پکے 5 جج ہوں گے، جو بھی آئینی معاملہ آئے گا وہ آئینی معاملہ اسی بینچ کے پاس جائے گا، فکس 5 ممبرز کا ایک بینچ بن جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اور 4 سینئر جج ہوں گے، یعنی جو ٹاپ کے 5 ججز ہیں نا، وہی آئینی ترمیم کا جو آئینی معاملات ہیں وہی دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا فل کورٹ بن گیا، یہ نہیں ہوگا بہت بڑا لارجر بینچ بن گیا، نہیں، آئینی معاملہ آئے گا، جو ٹاپ کے 5 ججز ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ اس معاملے کو دیکھا کریں گے۔ بڑی زبردست تجویز ہے، بہت زبردست تجویز ہے۔ جو ٹاپ 5 ججز ہیں وہ آئینی معاملے کو دیکھیں، جو بھی آئینی معاملہ آئے اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ججز کی تقرری میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو مضبوط کریں، اور جو جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے اس کو اس کی رائے کو مسترد کر سکتے ہیں، ذرا اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے بڑی اچھی تجاویز ہیں، لیکن حکومت اس کے اوپر نہیں مانے گی، حکومت پہ فضل الرحمان نہیں مانیں گے، تو نمبر تو فی الحال پورے نہیں ہو رہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ ناظرین، آج کے دن میں کیس بھی عدالت میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور یہ توہین عدالت کی درخواست ہے، کیونکہ سمن رفت صاحبہ نے باقاعدہ جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس کے اوپر آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، اور توہین عدالت میں وہ فوری طور پہ ملاقات کا آرڈر بھی جاری کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات آتی ہے تو اس کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، کیا اس ہفتے میں عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہے؟ اگر آج کے دن میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ ان کو آزادی بھی مل جاتی ہے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن اگر انہیں ضمانت ملتی ہے اور ان کو آزادی نہیں ملتی تو پھر گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت بڑا پریشر آئے گا، اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سارے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جواب تبھی ملے گا جب عمران خان صاحب کی ملاقات کھلے گی۔ انتظار پنجوتھا صاحب نے باقاعدہ رٹ کی ہوئی ہے توہین عدالت کی، دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، یہ انفارمیشن میں نے آپ سے جو شیئر کی ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں تھی، خبریں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔